फ्रॉड शीट नहीं, उसका नाम है फ्रॉड शीट। कल फारूक आदम साहब ने खुद ही कह दिया कि वो $1 अरब का जो एक मुज़िका खेज एक इल्ज़ाम नवाज शरीफ पर लगा था, बाकी सारे इल्ज़ामात की तरह, उसकी कलई उन्होंने खुद ही खोल दी। उन्होंने कहा जी वो स्पेकुलेशंस पे बेस्ड था। देखिए, जहाँ तक बिलावल साहब की तजवीज़ की बात है, जो इन हाउस उन्होंने चेंज की बात की है, और अब जब तक PDM का इजलास नहीं होता, उन्होंने कहा कि मैं PDM की क़यादत को मनाऊंगा, नून लीग इनको बिल्कुल राह फरार नहीं देगी, शहीद बनने का मौका नहीं देगी, ताकि कल को ये बाहर आके ये ना कह सकें कि हमने तो बड़ा काम करना था जी पंजाब में, तो अचानक हमारी हुकूमत गिरा दी गई और हमें हमारे खिलाफ साजिश हो गई और हम ये कर नहीं सके। मैं मौलाना फजलुर रहमान को पहले कह रही थी कि उन्होंने दो बगलों में, अपनी दाईं और बाईं बगल में दो सियासी नौमौलूद बच्चे, एक नानी थी और एक कादावर मर्द था, लेकिन सियासत में दोनों नौमौलूद थे। तो उन नाबालग सियासी नौमौलूदों को आपने गोद लिया था, उन पे आपने तकिया कर लिया था। तो अब इस तरह तो होता है मौलाना साहब इस तरह के कामों में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूँ दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा होंगे अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, शकील अंजुम साहब, मोहम्मद इलियास साहब और फैसल हुसैन साहब। बड़े सवाल की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं अपोजिशन इत्तेहाद की। तो PDM में तहरीक अदम एतमाद पर इख्तलाफात के बाद बड़ी जमातों में राब्ते तेज़ हुए हैं। मौलाना फजलुर रहमान एक बार फिर मुतहरिक नजर आ रहे हैं। उन्होंने लीगी कायद नवाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से राब्ते किए हैं और PDM की आइंदा की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया है। मौलाना फजलुर रहमान ने यह दावा किया है कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी हुकूमत की रुखसती पर मुकम्मल इत्तेफाक रखते हैं। तरीक़ेकार मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन मकसद एक ही है। उधर पीपल्स पार्टी ने तहरीक अदम एतमाद के लिए PDM जमातों को एतमाद में लेने का फैसला किया है। राजा परवेज़ अशरफ कहते हैं कि हम जमहूरी लोग हैं, जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। उन्होंने ये दावा भी किया है कि पीपल्स पार्टी ने तहरीक अदम एतमाद पर बाज़ जमातों की हिमायत हासिल कर ली है और 4 फरवरी को JUIFA और नून लीग को भी एतमाद मिलेंगे। और आज हुकूमत और इत्तेहादी जमातों का पार्लिमानी इजलास हुआ है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एक बार फिर वाज़ेह किया है कि PDM अमली तौर पर ख़त्म हो चुकी है, हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है। अरकान असम्बली अपोजिशन की बजाय अवामी मसाइल पर तवज्जो दे। अमजद शुएब साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। सवाल ये है, आप समझते हैं जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि अमली तौर पर PDM खत्म हो चुकी है, हुकूमत को इससे कोई खतरा नहीं है, सवाल ये रख रही हूँ मैं आपके सामने, क्या PDM की हुकूमत मुखालिफ तहरीक गैर मुअस्सर हो गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, गैर मुअस्सर तो बड़ी हद तक हो ही गई, क्योंकि अगर आप उनके देखें कि गोल पोस्ट किस तरह वो शिफ्ट करते रहे हैं। जब शुरू से ही एक उन्होंने तहरीक का आगाज किया तो उस वक्त बड़ी एग्रेसिव थी, लगता था कि काफी कुछ वो कर गुजरेंगे और उन्होंने अपने लिए टाइमलाइंस रखी, मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव रखे, लेकिन फिर उनको वो वक्तन फक्तन शिफ्ट करने पड़ गए और अब लगता है कि कोई टाइमलाइन और कोई ऑब्जेक्टिव फौरी तौर पे वाज़ेह नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यही हुई कि मुख्तलिफ जो पार्टियां उसमें मौजूद हैं उनके अपने मफादात मुख्तलिफ हैं, जिसकी वजह से सोच मुख्तलिफ है और तरीकाकार भी वो मुख्तलिफ है। अब इनमें सबसे ज्यादा स्टेक्स में वो पीपल्स पार्टी की हैं, जिसके पास एक सूबे की हुकूमत भी है और वही उनके लिए आप कह लीजिए कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है और वो कहीं इसको हाथ से गंवाना नहीं चाहेंगे। इसी तरह मौलवी हमारे मौलाना साहब जो हैं, उनकी सारी 5 सीटें हैं उनके हाथ में, अपने हाथ में कुछ नहीं, वो कुछ कर नहीं सकते, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है दूसरों पे। लेकिन उनको आज बहुत जरूरत है इन 2 पार्टियों की, इस वजह से कि उनके अपने ऊपर फॉरेन फंडिंग वगैरह का इल्जाम आ गया और वो उनको अभी उसका दिफा करने के लिए सपोर्ट चाहिए। तो मुश्किलात बहुत ज्यादा हैं इसमें। नून लीग अपने लिए बयानिया लेके निकली थी, जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया, वो उनको डस गया, क्योंकि उसके बाद इनमें मजीद बातचीत करने के लिए जब दूसरे लोग आए तो आपने देखा याद सादिक साहब ने बिल्कुल ड्रोन अटैक कर दिया अपने ऊपर। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आज जाने के काबिल नहीं रहे वहां। तो हालात खुद खराब किए इन लोगों ने इस तरह, और मैं समझता हूँ कि मौलाना ने बहुत ज्यादा तकिया किया, वो दोबारा फिर इनके चाल में आ गए और आज लगता है कि मौलाना के अंदर बड़ी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है, जबकि दूसरी पार्टियां अपनी अपनी गेम खेल रही हैं। और मेरा अपना अंदाजा है कि अंदर से वो कोशिश भी कहीं ना कहीं कर रहे हैं कि कहीं कोई मामला फहमी हो जाए हुकूमत के साथ, लोगों के साथ, तो शायद आगे बात चल निकले। तो ये भी अगर चीजें दुरुस्त हैं कि जिसकी खबरें हैं कि अंदर से कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के ऊपर बात आती है, तो फिर आप सोच लीजिए कि हुकूमत गिराने की सोच तो फिर कहीं ना हुई उसमें। तो ये अगर आईनी रास्ता को इख्तियार करते हैं तो वो ठीक है, वो तो उसमें कोई बुराई नहीं।
صحیح، اگر آئینی راستہ اختیار کرتے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. جی عامر صاحب، آپ کے خیال میں تحریک غیر مؤثر ہو گئی ہے پی ڈی ایم؟ بات یہ ہے کہ جلسے جلوس کب سے غیر آئینی ہوئے؟ ظاہر ہے کہ یہ آئینی حق ہے. بے شک طلبہ کو 500 پہ پرچہ دے دیا گیا کہ وہ مظاہرہ کرنے گئے تھے، وہ نامعقول بات پہ گئے تھے، لیکن پٹائیاں کرنا یا پرچے دے دینا کہیں پہ بھی معقول بات نہیں ہے. ایشو یہ ہوتا ہی نہیں ہے. جب یہ سب کام وزیر اعظم عمران خان صاحب خود کر چکے، بلکہ وہ تو سول نافرمانی کی تحریک تک لے گئے تھے، اور جس پہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ، آج سے مراد مسلسل یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہی ہے کہ جو خارجی معاملات ہیں اور اقتصادی معاملات ہیں اس پہ ہم ریسٹرین شو کرتے ہیں اور ہمیں نہیں جانا چاہیے. عمران خان صاحب اس میں بھی چلے گئے تھے کہ ہنڈی کے ذریعے پیسہ بھیجو. اگر وہ سب کچھ جائز تھا تو یہ جلسے جلوس کب سے ناجائز ہوئے یا غیر آئینی ہوئے؟ اس بات کا آپ اندازہ اس سے کر لیں کہ جتنی تحریک یہ ناکام ہوئی ہے، آج خان صاحب کو کراچی کے رکن نے بھی اور پشاور کے نے بھی لمبا ڈال دیا ایک قسم کا، اور عمران خان صاحب کو کراچی کے رکن پہ کہنا پڑا کہ آپ تو اس حد تک مایوسی پھیلا رہے ہیں، نہیں اس طرح نہیں ہوگا. انہوں نے کہا آپ کچھ نہیں کر سکتے. وہ گجر نالہ فیصل صاحب بتا سکیں گے وہ کہ 2023 تک بھی صاف نہیں ہو سکے گا جس طرح ہم کام کر رہے ہیں. نور عالم خان صاحب نے بھی حقائق بیان کیے اور سیاسی حقائق بیان کیے. ریاض صاحب نے، راجہ ریاض نے فیصل آباد سے کہ سینٹ کو اگر آپ نے لینا ہے تو جہانگیر ترین کو لے آئیں. اب اپنے اندر کی بولی. اور شبلی فراز صاحب نے کہا کہ یہ پی ڈی ایم کی تحریک اب فارغ ہے اور اپنے اپنے مفادات کی جنگ ہے. حالانکہ آج وہ جب پارلیمانی پارٹی سے باہر آ رہے تھے تو شہباز گل کے گلے پڑ گئے کہ بھئی تم کیوں بتا رہے ہو، کام میرا ہے، پریس کانفرنس میں کروں گا. وہ کپڑے جو ہے گندے وہ پبلک میں دھوئے جا رہے تھے. شہباز گل بیچارہ اپنا منہ لے کے سائیڈ پہ چلا گیا کہ وہ اگر تھوڑی بہت خبر دے ہی دیتا ہے. اگر آپ شبلی فراز صاحب رپورٹروں کا فون ہی نہیں اٹھائیں گے تو کسی کو تو کام کرنا ہے نا. اگر وہ شہباز گل کچھ کر ہی رہا ہے، گو کہ وہ بھی مختلف جگہوں پہ بھیڑ چھڑ جاتے ہیں، لیکن کچھ تو وہ کر رہا ہے حکومت کے لیے. تو یہ حکومت جس کو بالکل اطمینان ہے حزب اختلاف کی طرف سے، تو اسے عوام کے لیے تو کام کرنا چاہیے نا. یہ جو سارے کے سارے مطلب دیکھیں، ایک ایم این اے نے کہا کہ یہ حفیظ شیخ صاحب بیٹھے ہیں، کیونکہ یہ نور عالم خان صاحب پیپلز پارٹی میں بھی تھے، کہ یہ تو جھاڑ جھوڑ کے چلے جائیں گے، یہ ٹیکنوکریٹ سارے بھاگ جائیں گے، بھگتنا ہم کو ہے. تو وزیر اعظم صاحب یہ ٹیکنوکریٹس کی جو فوج آپ نے اکٹھی کر دی ہے، ان کی جگہ عوامی نمائندوں کو لائیں. اب عوامی نمائندوں کی جگہ تو کیبنٹ میں یا مؤثر لوگوں میں ہے ہی نہیں. وہ وزیر اعظم جو 200 ایکسپرٹس لانے تھے، اب ان کو جو چند ایکسپرٹس ملے ہیں، وہ ندیم بابر پہ روزانہ یہ کہانی آ جاتی ہے کہ ان کی اپنی آئی پی پی کو یہ جو ادائیگیاں بغیر فرانزک آڈٹ کے کر دی گئیں، جس پہ یہ پرائم منسٹر کی اس وقت کی تقریریں موجود ہیں کہ جی اسحاق ڈار نے 450 ارب روپے آتے ہی دے دیے، فوٹو اسٹیٹ بلوں پہ دے دیے، یہ سارے سب کچھ کہتے رہے. اب وہی کام سارے کر رہے ہیں اور 50 کروڑ روپے کا اعلان کا لالی پاپ پھر دے دیا ہے کہ ہم ترقیاتی فنڈز دیں گے اگلے سال سے. اب اگلا سال 1 جنوری ہے یا 1 جولائی ہے. یہ سارے کام غیر شرعی تھے جب عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے، یہ حرام تھے کیونکہ یہ لوگوں کو نوازنے کا کام تھا، کمیشن کا کام تھا. اب یہ پی ٹی آئی کو کرنے جا رہے ہیں. بھائی اگر حزب اختلاف کچھ نہیں کر رہی تو آپ تو کچھ کر کے دکھا دیں نا عام آدمی کے لیے. آپ تو کوئی ایسی بنا دیں. کل کیبنٹ میں آپ کہہ رہے تھے کہ اب ہمارے پاس 1 سال صرف رہ گیا. عشرت صاحب آپ وہ چیزیں لایا کریں جو عوام میں بک سکیں. آپ کیا یہ خشک پیپر لے کے آ جاتے ہیں؟ آپ وزیر اعظم اگر صرف عام آدمی کی بجائے پبلسٹی کے لیے بات کرے گا تو پھر کام نہیں چلتا. صحیح. ایاز صاحب، پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو کوئی خطرہ نہیں پی ڈی ایم سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ عوامی مسائل پر توجہ دیں وزراء. آپ کے خیال میں اگر یہ اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں گورنمنٹ کو، اور اب سیریس سوچے عوام کہ اب ان کے مسائل حل ہونا شروع ہو گئے؟ اب ایک تو دیکھیں، رانا صاحب نے میرے موقف کی توثیق کر دی کہ عمران خان صاحب روایتی وزیر اعظم اب بن چکے ہیں. وہ کسی مولوی سے کسی نے کہا تھا نا یار تشدد کیوں کرتے ہو بچوں کو پڑھاتے ہوئے، تو اس نے جواب دیا تھا کہ جیسے پڑھا ہے ویسے ہی پڑھائیں گے. تو عمران خان صاحب کو بھی اب سمجھ آ گئی کہ جب تک روایتی وزیر اعظم نہیں بننا یہ معاملہ. آج مریم صاحبہ کی بات سے تو مجھے لگا کہ انہوں نے تو 5 سال دے دیے پورے ٹینیور عمران خان صاحب کو، کہ اگر وہ پنجاب میں حکومت کو شہید نہیں بنانا چاہتی تو مرکز میں کیوں بنانا چاہیں گی. مؤثر غیر مؤثر سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ ڈیفینسو ہو گئی ہے پی ڈی ایم. انہیں اب بریک لینی چاہیے، کوئی وقفہ دینا چاہیے بیچ میں، کیونکہ دوبارہ سے ان کو اپنی توانائیاں اس طرح، کیونکہ اس وقت بہت زیادہ کیونکہ مختلف بولیاں، جب عمران خان صاحب کا بھی سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے نا بہت زیادہ بولتے ہیں اس لیے مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں. پی ڈی ایم کا سیم پرابلم ہو رہا ہے اس وقت. آپ وقفہ لیں، ٹائم آؤٹ لیں، بریک لیں، اس کے بعد اس کو دوبارہ سے ری ارینج کریں چیزوں کو. کیونکہ وہ جو بات ہو رہی ہے نا، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب غریبوں کا خیال کریں، باقی پی ڈی ایم تو ختم ہو گئی، تو غریبوں کا خیال تو ہونا نہیں ان سے.
یہ معاملات تو ایسے ہی چلتے رہنے ہیں. تو جب یہ معاملات چلتے رہیں گے تو بریک لے کے ایک ری آرگنائز کر کے ری ارینج کر کے چیزیں کریں گے تو شاید اچھے طریقے سے پھر حملہ آور ہو سکیں اپوزیشن اس گورنمنٹ پہ. کیونکہ ان سے مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو کہتے ضرور ہیں کہ جی غریب کا خیال کرنا ہے, کچھ پرائسز پہ کنٹرول کرنا ہے, کچھ نوکریاں باقی معاملات, وہ ان سے نہیں ہو پا رہے. تو جب نہیں ہو پا رہے تو وہ ایشو تو اپنی جگہ موجود ہے, لیکن آپ نے اتنی زیادہ ہائپ جب بنا دی تھی اور پھر کچھ نہیں کر سکے, اور آج آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ہم ان کو سیاسی شہید نہیں بنانا چاہتے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی شکست تسلیم کر لی. اب ہم مانے نہ مانے یہ چیزیں جب آپ بات کر دیتے ہیں تو ظاہر ہے اس کا کوئی تو مطلب اخذ کیا جاتا ہے, اور اس کا تو میں تو یہی کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنی ہار مان لیا, پیچھے ہٹ رہے ہیں کہ نہیں جی بس اب یہ کرتے رہے حکومت. آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ جی ہم ان کو ٹائم دے رہے ہیں کہ اگر انہوں نے لوگوں کے مسائل حل نہ کیے تو پھر ہم نئی قوت سے حملہ آور ہوں گے اور پھر اس حکومت کو نہیں چھوڑیں گے, یہ تحریک میں دوبارہ جان پڑ جائے گی. جی فیصل حسین صاحب, یہ تو بڑی آپ کی عاجزی اور انکساری ہے کہ آپ نے اتنی عزت دیتے ہوئے ان کی کوشش, عزت بچانے کی کوشش کی کہ غیر مؤثر ہو گئی. غیر مؤثر نہیں ہو گئی, جنازہ نکل گیا, گیم ختم ہو گیا پی ڈی ایم کی تحریک کا. اب مولانا فضل الرحمان صاحب رہ گئے اور ہمارے چند صافی دوست رہ گئے جن کی نظر میں یہ پی ڈی ایم تحریک کامیاب ہے, اور ان کی نظر میں جو ہے یہ تحریک جو ہے نتیجہ خیز نکلے گی. شاید یہ بیچارے روزانہ سمجھتے ہیں کہ آج یہ تحریک کامیاب ہو جائے گی, کل صبح جو ہے نواز شریف صاحب جو ہے وزیر اعظم بن جائیں گے. ہونا ایسا نہیں ہے. دیکھیں یہ جو تحریک تھی بیسکلی جو فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ مقصد ایک ہے, طریقہ کار الگ ہے, باقی ان کا مقصد ایک ہی تھا. وہ مقصد جو ہے وہ وزیر اعظم کو ہٹانا نہیں تھا, موجودہ حکومت کو ہٹانا نہیں تھا. مقصد جو تھا وہ اسٹیبلشمنٹ سے دوستی کرنا تھا. اس ملک کا جو سب سے بڑا المیہ ہے, اس ملک کی سیاست کی جو ایک بدبختی ہے, یہاں منافقت کی سیاست کو یا ذاتی مفادات کی سیاست کو یا اسمارٹ پالیٹکس کہا جاتا ہے, میچور پالیٹکس کہا جاتا ہے. پیپلز پارٹی بڑی اسمارٹ پالیٹکس کرتی ہے, بڑی میچور پالیٹکس کرتی ہے. کیا میچور پالیٹکس کرتی ہے؟ تو اس نے جو ہے اسٹیبلشمنٹ سے جو ہے وہ دوستی کر لی. اسی دن جس دن بلاول صاحب کے پیپلز پارٹی کی طرف سے خبر فیڈ کی گئی تھی نا کہ نواز شریف صاحب آئیں اور لانگ مارچ کی قیادت کریں تو پھر ہم لانگ مارچ میں آئیں گے, اسی دن جو ہے انہوں نے پیپلز پارٹی نے واضح طور پہ اس بات کا اشارہ دے دیا تھا کہ اب ہم کو اس سے الگ سمجھو, ہمارے معاملات طے ہو گئے. کیپٹن صفدر کا جو کیس تھا وہ پیپلز پارٹی نے بھرپور طریقے سے بیچا ہے اس کیس کو, اور اپنی چیزوں کی جو ہے وہ بھرپور انہوں نے جو ہے اس کو آپ ڈیل کہہ لیں, ہینڈلنگ کہہ لیں, جو بھی آپ اس کو جو ہے وہ اسمارٹ پالیٹکس کہہ لیں, میچور پالیٹکس کہہ لیں, جو نام دینا چاہیں آپ کہہ لیں, انہوں نے جو ہے اس کی جو ہے پوری کی پوری جو ہے وہ ڈیل کر لی. یہ ریاست کی بھی جو ہے وہ کمزوری سامنے آئی. نہیں ریاست کو مستقبل آپ دبائیں, ہم کہہ رہے تھے کہ ریاست کو دباؤ میں نہیں آنا چاہیے. اس وقت پیپلز پارٹی کی سیاست تو روز اول سے اسی طرح بلیک میلنگ کی سیاست ہے. پیپلز پارٹی نے اپنے کارڈ کھیلے. اب جو مریم نواز صاحبہ جو بات کہہ رہی ہیں کہ ہم شہید نہیں ہونے دیں گے, بھائی تو آپ تو نکلی اس حکومت کو شہید کرنے کے لیے تھی, تو باقی جو آپ کے نکلنے کا مقصد کیا تھا؟ اپوزیشن جب نے تحریک شروع کی تو اس کا پہلا جو نعرہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم وزیر اعظم سے استعفیٰ لیں گے, اور پوری تحریک ان کی آپ اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں یہ ڈیبیٹ ہوتی رہی کہ پی ڈی ایم والے استعفیٰ دیں گے یا نہیں دیں گے. وزیر اعظم کے استعفے کی بات ہم کو جو ہے تحریک میں نہیں آتی. انہوں نے جو ہے وہ قوم کے ساتھ بھی مذاق کیا, لیکن اس حکومت کے لیے بھی جو ہے اس قوم کے لیے بھی جو ہے ایک سوال ہے. اتنی ایک بدبخت حکومت آئی ہے کہ اس کو اس بات کی کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ اس قوم کے ساتھ وہ جو ہے وہ کیا کچھ کر رہی ہے, اور اپوزیشن جو ہے اس حکومت کے لیے جو ہے آکسیجن کا کام کر رہی ہے. صحیح. جی شکیل انجم صاحب, آپ ہمیشہ ہی کہتے ہیں کہ یہ ابھی پی ڈی ایم کو دیکھیں, اس کی تحریک بڑی مؤثر لگتی ہے آپ کو, لیکن آج یہی سوال کہ آپ کے خیال میں آپ کو آج بھی مؤثر لگ رہی ہے یا غیر مؤثر؟ ان کو مٹھائی بھی کھلانی ہے. کھائیں گے دعا. دیکھیے بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی تحریک نہ تو ختم ہوئی ہے اور ان کا شیڈیول آیا ہوا ہے, لیکن آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ جو پی ڈی ایم کے موسمی حالات جو تھے اس کی وجہ سے پی ڈی ایم نے جو بیانیہ اپنا تبدیل کیا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے, اور پی ڈی ایم نے میدان خالی نہیں چھوڑا ہے. اگر وہ سینٹ انتخابات میں حصہ نہ لیتے تو ظاہر ہے پھر پوری کی پوری گیم جو ہے وہ حکومت کے ہاتھ میں آ جانی تھی. اگرچہ ابھی بھی آپ یہ سمجھیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کا جو بیانیہ ہے وہ کمزور ضرور ہوا ہے, لیکن وہ ختم نہیں ہوا, اور اس کو ختم کرنے میں سب سے زیادہ جو کردار ادا کیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے کیا ہے.
اور APC بلائی بھی پیپلز پارٹی نے، اور پھر اس کے باوجود جو بارگیننگ کی ہے، جو بھی ڈیل کی ہے، وہ پیپلز پارٹی ہی کر رہی ہے، اور تمام جماعتوں کو یہ پتہ ہے کہ اگر وہ PDM کا پلیٹ فارم چھوڑیں گی یا ڈیل یا ڈھیل یا جو بھی کچھ انہیں مل رہا ہے تو وہ بالکل نہیں ملے گا. وہ صرف اور صرف PDM کے پلیٹ فارم سے ہی بارگیننگ کی پوزیشن میں ہیں، اور اسی کی وجہ سے ان کی بارگیننگ پوزیشن بنی ہے. لہذا اگر ہم یہ کہیں کہ PDM کا اتحاد ٹوٹ جائے گا تو یہ بالکل ایسا نہیں ہوگا. PDM کا اتحاد برقرار رہے گا. لیکن آپ سیاست میں ٹائمنگ جو ہے وہ ہمیشہ بہت زیادہ اہم ہوتی ہے، اہمیت اختیار رکھتی ہے، اور ٹائمنگز پر ہی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے. تو ٹائمنگز پر جو ہے وہ بات کی جا سکتی ہے کہ PDM کب اپنے کارڈ جو ہے وہ دوبارہ کھیلتی ہے یا دوبارہ کس طریقے سے ری آرگنائز ہو کر حکومت کے خلاف آتی ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ یہ ختم ہو گیا تو بالکل ایسی بات نہیں ہے. دوسری جانب حکومت کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سینٹ الیکشن کے بعد حکومت جو ہے مضبوط ہوگی، لیکن حکومت کو یہ چاہیے کہ جو وہ منشور لے کر آئی تھی اور پاکستان کے اندر عوام کی فلاح کا، کہ آیا اس پر کام کرے گی یا نہیں. اگر نہیں کرے گی تو پھر اس کا حال بھی جو ہے وہ دیگر باقی جماعتوں اور PDM کی طرح ہی ہوگا. صحیح. جی الیاس صاحب. دیکھیں جی، صورتحال جو ہے کہ اس وقت جو دیکھی جا رہی ہے کہ جو اپوزیشن کی جانب سے جو ہائپ کریٹ کی گئی تھی کہ اس میں یہ کریں گے، اس طرح کریں گے، ان کے لانگ مارچ کریں گے اور استعفے دیں گے، یہ کریں گے، لیکن وہ آہستہ آہستہ اپنا جو اعلان کرتی، ان میں سے ایک اتحادی پارٹی اعلان کرتی کہ جی استعفے دیں گے نون لیگ کی جانب سے، دوسری جانب سے وہ کہتے ہیں جی ابھی نہیں دیں گے. جب تک یہ تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پر نہیں ہوں گی اس طرح فائدہ نہیں ہوگا. اس وقت یہ اب اس وجہ سے ان کی جو ساری جو تحریک تھی وہ ڈھیلی پڑ گئی، کیونکہ بد اعتمادی، ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرتے. اور یہ ساری یہ صورتحال لال کا جلسہ دیکھ لیں، ہر ایک دوسرے پر اعتماد کرتے رہے کہ یہ ورکرز یہ زیادہ لے کے آئیں گے، وہ لے کے آئیں گے. تو اس میں جو صورتحال ہے انہوں نے آج تک نہیں اس کو ڈسکلوز کیا کہ نہیں کامیاب الیکشن ہے. اسی طرح جو صورتحال ہے کہ اب جو 5 فروری کا جو جلسہ ہوگا اس میں دیکھا جائے گا کہ کیا یہ صورتحال کرتے ہیں، کیا پیج پر آتے ہیں، سینٹ کے انتخابات کے بعد کیا صورتحال کرتے ہیں. ابھی تو یہ کریں کہ ان ہاؤس چینج کی جائے، ان ہاؤس یہ ریلی پر آتے ہی نہیں ہے کہ ریلی نکالی جائے. تو یہ صورتحال ہے. اسی طرح ہے جیسے کہ گورنمنٹ اس پر کانفیڈنس میں آ رہی ہے کہ جی ان میں بد اعتمادی ہے، ایک پیج پر نہیں آ رہے، تو گورنمنٹ اس پر کانفیڈنس میں آتی ہے کہ جی گورنمنٹ کہتے ہیں کہ جی ان کی دم توڑ گئی جی ان کی تحریک PDM کی. تو یہ اس میں یہ کہنا چاہیے کہ ان سے حکومت ہو نہیں رہی، ان سے اپوزیشن نہیں ہو رہی، اور دونوں اسی طرح چل رہے ہیں. تو جب تک یہ دونوں اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے، لوگوں کے دیکھیں ان کے پاس اتنا اچھا ہے اپوزیشن کے پاس کہ اس ٹائم لوگوں کی ڈیمانڈز پوری، لوگوں کو مہنگائی میں جو پیسے لوگ برا حالات ہیں، ان کے روزگار نہیں رہا، جو بھی صورتحال ہے، تو اس پر تحریک جو ہے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے بات چیت کریں. یہ تو حکومت گرانے پر لگیں. ساری سیاسی جماعتیں جو اتحادی ہیں وہ چاہتی ہیں کہ گورنمنٹ گر جائے، لیکن طریقہ کار وہ ڈیفائن نہیں کر رہی کہ کس طرح کریں. بالکل جی، غیر مؤثر ہوگی یا نہیں یہ تو آنے والے دنوں میں مزید اندازہ ہو جائے گا. لیکن پرائم منسٹر صاحب کی یہ بات بہت اچھی ہے کہ اراکین اسمبلی اپوزیشن کی بجائے عوامی مسائل پر توجہ دیں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہو گیا اب گورنمنٹ کے لیے. ایکسپرٹس کی رائے آپ جان چکے ہیں. بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے. آج ہمارا دوسرا سوال ہے، چین سے ملنے والی ویکسین کی 5 لاکھ خوراکیں کس طرح سے تقسیم کی جائیں گی، یعنی کس کس کو ملیں گی، اس پر رائے لیں گے بریک کے بعد. ناظرین، کرونا وبا کی اگر بات کریں تو مثبت کیسز میں نمایاں کمی کے بعد اچانک اموات میں اضافہ ہو گیا ہے. ایک تشویشناک بات یہ ہے کہ کرونا ویکسین کی دستیابی کے لیے حکومت مسلسل کوششیں کر رہی ہے. ڈریپ نے 3 غیر ملکی کمپنیوں کی ویکسین خریدنے کی اجازت دے دی ہے، لیکن گورنمنٹ ابھی تک کسی کمپنی سے ویکسین خریدنے کا طریقہ کار اور ریٹس کا تعین ابھی تک نہیں کر سکی. صرف چین کی طرف سے عطیہ کی جانے والی 5 لاکھ ڈوزز پر انحصار کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے ویکسینیشن جامع پلان ترتیب دے دیا گیا ہے. ملک کی 22 کروڑ آبادی ہے، جن میں 11 لاکھ کے قریب فرنٹ لائن ہیلتھ پروفیشنلز ہیں. ماہرین صحت یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ حکومت ویکسین خریدنے میں تاخیر کیوں کر رہی ہے اور عام لوگوں کو یہ ویکسین کب ملے گی. عامر الیاس رانا صاحب، میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں. چونکہ اب چین سے جو ملنے والی ویکسین ہے اس کی 5 لاکھ خوراکیں آ رہی ہیں، آپ کے خیال میں اب یہ کس طرح سے تقسیم کی جائیں گی، کس کو ملیں گی، طریقہ کار کیا ہوگا؟ دیکھیں، ایک تو طریقہ کار یہ ہے کہ ساری حکومت سافٹ ویئر پہ چل رہی ہے، ٹویٹر پہ چل رہی ہے، سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے. تو ویکسین جو عطیہ پہ مل رہی ہے وہ بھی مطلب یہ خاتون عطیہ نہیں ہے، یہ ایک وہ ہے کہ ہمیں خیرات میں مل رہی ہے، اور وہ بھی سوشل میڈیا پہ ملے گی. 1166 پہ میں نے ایک 76 سالہ خاتون کا شناختی کارڈ نمبر بھیجا آج ہی، چونکہ انہوں نے کہا تھا، میں نے کہا چیک کرتے ہیں، تو اس پہ جواب آیا کہ آپ اہل نہیں ہیں. یعنی
جو ڈاکٹرز ہیں, پیرامیڈیکل سٹاف ہے, اس کے بعد اگر کوئی اہل ہے دنیا بھر میں اور پاکستان کے اس ڈاکٹر فیصل سلطان کے اعلان کردہ کرائٹیریا میں, تو وہ لوگ ہیں جو زیادہ عمر کے ہیں, 60 سال سے اوپر. تو 76 سالہ خاتون کا تو جواب میں نے آپ کو بتا دیا. میں نے اپنا بھی بھیجا, مجھے آ گیا کہ نہیں اہل. اور میں نے اسی لیے چیک کیا کہ جب کبھی کوئی ہم ٹیسٹ کریں کہ یہ جو سافٹ ویئر والی کہانی ہے یہ کھل کے آئے. یہ شوکت عزیز والی ٹرکل ڈاؤن شبلی فراد پچھلے ہفتے بیچتے رہے, اکانومی ٹرکل ڈاؤن ہوگی, اور اب یہ سافٹ ویئر. اللہ کرے کہ یہ کوئی سافٹ ویئر بیچ میں اس کے بھی کوئی ایسی چیز نہ آ جائے کہ وہ کرونا کے جو قطرے آئے ہیں وہ بہہ جائیں, کیونکہ ہم نے تو یوں ہی دینے ہیں. تو بالکل کلیئر کریں اپنے آپ کو. ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب, آپ نے اناؤنس کیا, ہم نے چیک کیا, آپ لوگوں کے لیے اس کو کھلواڑ نہ بنائیں. بالکل اچھی بات ہے کہ ایک پرائیویٹ کمپنی کو کراچی سے اجازت دے دی گئی ہے. برطانوی وہ ویکسین جو فریج میں رکھ کے رہ سکتی ہے, قیمت کا یہ کہہ رہے ہیں ہم طے کریں گے. آپ سرکار میں لا کے وہ انجیکشن جو 40,000 کا تھا 5 لاکھ میں لاہور میں روک نہیں سکے. تو اس ویکسین کو لائیں تو کرائٹیریا بھی کلیئر کریں اور لوگوں کو بھی بتائیں. کلیئر پتہ لگنا چاہیے, کیونکہ آپ کے سافٹ ویئر کا میں نے تو ذاتی طور پہ ٹیسٹ کیا ہے, اس کا جواب تو یہ آیا. چیک کر لیں کیسے ملے گی. چلیں امجد شعیب صاحب. دیکھیں, میرا خیال ہے کہ پہلے تو ترجیح انہی کو ڈاکٹرز اور نرسز وغیرہ کو, میڈیکل سٹاف کو دینی چاہیے, اور اس کے اور آپ دیکھ لیجئے کہ وہ بھی تعداد میں بہت ہیں, تو یہ پرائرٹی تو انہی کی ہونی چاہیے. لیکن اس کے بعد اگر کوئی ہے ضرورت تو وہ پھر دیکھ لیجئے کہ یہ بوڑھے لوگوں کو ان کو مل سکے. لیکن 5 لاکھ جو ہے یہ بہت کم ہے تعداد میں, یہ پورے نہیں ہوں گے. اور نیچرلی اس کی وجہ سے سلیکشن کا قصہ اسی طرح ہی ہوگا جیسے ابھی عامر الیاس رانا صاحب کہہ رہے ہیں. تو بڑے ایسے لوگ جو کہ واقعی کہیں تھریٹنڈ ہوں گے اس ڈیزیز کی وجہ سے, ان کو شاید دی جائے, ورنہ 5 لاکھ تو کوئی معنی نہیں رکھتی اور اس سے کوئی یہاں پہ فرق پڑنے نہیں لگا. تو پرائیورٹی میڈیکل سٹاف, لیکن جتنا جلدی ہو سکے دوسری جگہوں سے ویکسین دوسرے سورسز سے وصول کرنی چاہیے, کیونکہ یہ 5 لاکھ والا قصہ تو بالکل ایسے ان کے منہ میں زیرہ لگتا ہے, اس سے کچھ ہوگا. جی ایاز صاحب, دعا آپ کو چاہیے یہ ویکسین؟ اللہ نہ کرے, ابھی ذاتی تو ضرورت نہیں ہے لیکن کسی کی مدد کرنی پڑ سکتی ہے. تو پھر آپ دعا کریں, آپ کا تو نام بھی دعا ہے, دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں. لیکن میں جاننا چاہتی ہوں کیا طریقہ 5 لاکھ کی بجائے 25 کروڑ مفت یہ خوراکیں مل رہے ہیں اس کی ویکسین کی, تو آرام سے سب کو لگ جائے گی. آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مطلب 11 لاکھ آپ کے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں, 5 لاکھ آ رہی ہیں. میرا خیال ہے پرچیاں ڈلیں گی دعا, اور پرچی وہ کوئی اٹھائے گا اور اس میں سے جس کا نام نکلتا جائے گا اس کو ویکسین لگتی جائے گی, اور اس کے بعد پھر جب یہ 5 لاکھ پوری ہو جائیں گی. بالکل میں یہی بات پوچھنا چاہیے, پرچیوں پہ پہلے سے نام تو نہیں لکھا؟ ہیلتھ ورکرز میں بھی ایج کے لحاظ سے نا جو زیادہ ہوں گے ایج نہیں, لیکن وہ بھی اس میں بھی امجد شعیب صاحب پرچیاں ہی ڈالنی پڑنی ہے نا, تو جس کی نکل آئے گی اس کے بعد پھر مرحل جب پرچیاں نکل رہی ہوں گی وہیں کہ اجتماعی دعا کا اہتمام کر لینا چاہیے, جس میں اللہ تعالیٰ سن لیتا ہے. ظاہر ہے مشکل میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ 25 لاکھ کی بجائے 25 کروڑ دے دے گا, پھر سب کو مل جائیں گی, اس لیے ٹینشن لینے کی کوئی بات نہیں. چلیں جی, پھر دعا کرنی چاہیے سب کو, اور کوشش کریں کہ ان کا نام پرچی پہ لکھا ہو. جی الیاس صاحب. جی بالکل, یہ دیکھ لیں کہ بڑی دیر ہو گئی, ہم نے انتظار کرتے رہے, ہم نے ابھی فیصلہ ہی نہیں کیا کہ ہم نے کس سے منگوانی ہے دوائیاں. یہ تو مہربانی ہے کہ انہوں نے امداد دے دی چین کا, اللہ تعالیٰ بھلا کرے. چین کو بھی ہمارا پتہ نا, اور ان کو پتہ ہے کہ پہلے بھی ہم بھی ان کی یہ کٹس کا بھی انتظار کرتے رہے, جب ساری دنیا نے استعمال کر لی تب جا کے ہم نے کٹس چین نے ہمیں دیں, تو تب آ کے پھر ہم آپس میں اندر لڑتے رہے کہ کس کو کتنی ملے حصہ. تو یہ جو ابھی آ رہی ہے یہ ویکسین 5 لاکھ آ رہی ہے, دیکھ لیں صورتحال ہے کس کو ملیں گی کس کو نہیں ملیں گی. یہاں تو جیسے عامر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی 4 لاکھ روپے میں اگر جو پرائیویٹ سیکٹر اگر امپورٹ کرتا تو 4 لاکھ میں جو انجیکشن بک رہا تھا 2-2.5 لاکھ روپے میں, لوگوں کا تو برا حال ہے. رشید نے بتایا کہ وہ منسٹر ہو گئے, ان کو نہیں ملا. تو سر یہ صورتحال ہے, اس میں تو بڑا دیکھیں ابھی صورتحال تو کلیئر ہی نہیں, ابھی تو ہم نے اپنی امپورٹ نہیں کی, یہ تو آ رہی ہے تو یہ تو ساری سرکاری کھاتے میں لگ جائے گی ادھر ادھر. تو ابھی تک ہم فیصلہ کرنی ہی نہیں سکے. سافٹ ویئر بنا لیا, سافٹ ویئر میں بھی دیکھیں وہ پیچھے جو چلا رہے ہیں وہ مینول طریقے سے چلائیں گے, ایلیجبل قرار دے دیا نہیں قرار دے دیا. تو یہ جو صورتحال ہے اس میں ابھی تک کلیئر ہی نہیں گورنمنٹ کے کیا کرنے کے لیے. اس کے لیے امپورٹ کرنی چاہیے, ان کو وقت سے پہلے کر لینی چاہیے تھے, ابھی تک ہم فیصلہ نہیں کر سکے, امداد کا انتظار کرتے رہتے ہیں. پیسے نہیں ہیں یار, چلیں شکیل انجم, پیسے ہیں سر, کس پر لگائیں گے پھر. یہ شکیل انجم صاحب, دعا اس سے بھونڈا مذاق میرے خیال میں اور کوئی نہیں ہو سکتا اس قوم کے ساتھ کہ 22 کروڑ کی آبادی اور 5 لاکھ ویکسین وہ بھی عطیے کی صورت میں پاکستان کو مل رہی ہے,
اس سے پہلے جو ہے پریس کانفرنس کر کے انہوں نے جو ہے نا زمین اسمان کے گلابے ملا دیے کہ ہم چین سے امپورٹ کر رہے ہیں، ویکسین آ رہی ہے اور ہم لگا رہے ہیں، اتنی ڈوزز کا آرڈر دے دیا ہے۔ وزیر سائنس ٹیکنالوجی نے ڈاکٹر فیصل سلطان نے قوم کو بڑی خوشخبریاں سنائی، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہو یہ رہا ہے کہ عطیے کی ویکسین وہ بھی 5 لاکھ، وہ بھی پتہ نہیں آئیں گی یا نہیں آئیں گی، اور جو آئیں گی جس طریقے سے پہلے ہو رہا ہے کہ وزراء اور ان کی فیملی کو لگائی جا رہی ہیں یا جو ان کے قریبی لوگ ہیں ان کو فراہم کی جا رہی ہیں، عوام سے اس حکومت کا بالکل کوئی سروکار نہیں ہے، اور عوام اس حکومت پر کوئی امید نہ رکھے۔ جس نے کوئی اپنا بندوبست کرنا ہے اس کرونا سے بچاؤ کے لیے وہ خود کرے، اور اس حکومت سے کوئی امید نہیں ہے۔ جس طریقے سے انہوں نے چینی، آٹا اور گندم کے سکینڈل بنائے ہیں اور اس میں تاخیر کی، اور قوم کو اربوں روپے جو ہے اس کی ادائیگی کرنی پڑی اپنے ٹیکس کی منی سے، اسی طریقے سے جو ہے جب پوری دنیا میں ویکسین لگ جائے گی، ساری دنیا فارغ ہو جائے گی، تمام دنیا میں کرونا ختم ہو جائے گا، تو پھر پاکستان میں ویکسین آئے گی اور یہ کہیں گے آپ لگوا لیں۔ چلیں صحیح جی فیصل ادھر تو بس اللہ تعالیٰ ہی رحم کرے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے رحم کیا ہوا ہے، باقی ان سے کوئی توقع نہ رکھیں آپ۔ صحیح ہو گیا جی فیصل صاحب۔ دیکھیں آپ کے سوال کے 2 پہلو ہیں۔ ایک تو آپ نے جو کرونا سے اموات کی بات کی، اس میں کوئی شک نہیں، کرونا سے جو ہے اموات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ نہ صرف کرونا سے اموات میں اضافہ ہو رہا ہے بلکہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ کرونا سے صحتیاب ہونے کے بعد جن لوگوں کے ٹیسٹ نیگیٹو آ رہے ہیں ان لوگوں کی بھی موت میں جو ہے بہت تیزی سے جو ہے اضافہ ہو رہا ہے، اور ایسا کوئی ہمارے پاس جو ہے وہ ڈیٹا نہیں ہے۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جس زمانے میں اموات کم ہو رہی تھی اس پر کووڈ کی دوائیں کم تھی، اس پر کووڈ کے مریضوں کو 7 سے 8 دوائیں جو ہے وہ کھلائی جا رہی ہے۔ اب اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کا بہت زیادہ تشویشناک صورتحال ہے، اس کا بہت سنجیدگی سے ہمیں جو لینے کی ضرورت ہے کہ ابھی وجوہات کیا ہیں جو اس تیزی سے جو ہے وہ کرونا کی اموات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دوسری بات جو آپ کا سوال ہے ویکسین کے حوالے سے، یہ عامر الیاس رانا صاحب نے جو بات کی ہے یہ بہت اہم بات ہے، اس کو اس وقت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں اس وقت ویکسین میں ڈیمانڈ اور سپلائی میں جو ہے وہ بہت بڑا فرق ہے، جب پوری دنیا میں فرق ہے، صرف پاکستان کا ایشو نہیں ہے۔ اگر اس وقت ہم نے کوئی ایک مستند اور ایک ایسا میکینزم نہیں بنایا، شفاف میکینزم نہیں بنایا، تو پاکستان میں جو دولت مند لوگ ہیں، جو طاقتور لوگ ہیں اور بااثر لوگ ہیں ان کو تو ویکسین مل جائے گی، لیکن کمزور لوگ، غریب لوگ جو ہے وہ ویکسین سے جو ہے محروم رہ جائیں گے۔ پھر ویکسین کے نام سے جو ہے بہت بڑا جو ہے مسئلہ ہونے جا رہا ہے، اس کو بھی روکنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ شفاف طریقہ کار اس کا ہونا چاہیے اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ ایکسپرٹس کی رائے آپ جان چکے ہیں، بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے۔ تیسرا سوال آج ہم رکھیں گے، کیا بھارت میں خانہ جنگی کا آغاز ہو گیا؟ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد۔ پاکستان مخالف بھارتی پروپیگنڈا پر عالمی سطح پر آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ یورپی پارلیمنٹ نے پاکستان کے خلاف بھارتی پروپیگنڈے کا نوٹس لے لیا اور ای یو انفولیب کے انکشافات کا جائزہ لینا شروع کر دیا ہے۔ ادھر مودی سرکار کی انتہا پسند پالیسیز کے باعث بھارت تباہی کی طرف جا رہا ہے اور اس وقت کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس کے لوگ سراپا احتجاج نہ ہو۔ چین اور پاکستان کی سرحدوں کی خلاف ورزیاں جاری ہیں، اقلیتیں انتہا پسندی کا شکار ہیں، مقبوضہ کشمیر غیر انسانی سلوک مقبوضہ کشمیر میں جاری ہیں، کسان سڑکوں پر ہیں، متعدد بھارتی شہر بند ہو چکے ہیں اور کئی علاقے میدان جنگ کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ امجد شیخ صاحب میں آپ سے آغاز کری ہوں، سوال یہ ہے کیا یہ جو اب اس وقت بھارت میں موجودہ صورتحال ہے آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت میں خانہ جنگی کا آغاز ہو گیا؟ دیکھیے خانہ جنگی کا آغاز تو نہیں، لیکن یہ خانہ جنگی میں تبدیل ہو سکتی ہے چیز اس وجہ سے کہ مودی اپنے کیے ہوئے جو سٹیپ لے لیتا ہے ایک دفعہ وہ اس سے ہٹتا نہیں، اور یہاں پہ یہی چیز ہے کہ آپ نے قانون بنایا کسانوں کے لیے اور کسان سٹیک ہولڈرز ہیں لیکن ان سے مشاورت نہیں کی۔ اب اگر آپ عوام کے لیے قوانین بناتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ عوام کی حمایت بھی اس کے لیے چاہیے۔ اگر آج وہ قانون کو واپس لے لے تو یہ کسانوں کی جو ان کا احتجاج ہے اس کا جواز ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر وہ اس نے واپس نہیں لیا قانون تو پھر تو لازمی بات ہے کہ یہ خانہ جنگی کی طرف بڑھیں گے، لیکن اگر یہ قانون واپس ہو جاتا ہے، اس کو ختم کر دیتے ہیں تو پھر کسان میرا خیال واپس چلے جائیں گے۔ تو یہ یہیں پہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈو اور ڈائی یا ڈیسائیڈنگ فیکٹر یہی پوائنٹ ہے جس پہ ڈیسیژن ہو۔ جی شکیل انجم صاحب۔ دیکھیے دعا، جب ریاست کی رٹ کمزور ہوتی ہے تو پھر جو ریاست ہے وہ خانہ جنگی کی طرف ہی جاتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل جو انڈیا میں ہوا ہے اس کے یوم جمہوریہ بھارت کے موقع پر، اور جو یوم سیاہ میں تبدیل ہوا اور انہوں نے نریندر مودی کو خطاب بھی نہیں کرنے دیا، تو اس سے یہ لگتا ہے کہ واقعی جو ہے وہاں پہ خانہ جنگی کی کیفیت موجود ہے، کیونکہ نہ صرف دہلی بلکہ دیگر ریاستوں میں بھی اس قسم کے جو احتجاج اور مظاہرے جو ہے موجودہ حکومت کے خلاف جاری ہیں۔
اور اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو احتجاج اور بھی زیادہ بڑھے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کسان ہیں انہوں نے اس بات کی بھی وارننگ دی ہے کہ اگر ان کے مطالبات تسلیم نہیں کیے تو پھر وہ پارلیمنٹ کا گھراؤ کریں گے۔ اگر وہ پارلیمنٹ کا گھراؤ کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ واقعی حالات جو ہے وہ خانہ جنگی کی طرف جائیں گے، اور اس کے جو وہ ہوں گے جو موجب ہیں وہ نریندر مودی ہوں گے، کیونکہ ان کی وجہ سے یہ حالات اس طرف جا رہے ہیں۔ ٹھیک جی عامر صاحب۔ دیکھیں جی، وہ دشمن کو کہتے ہیں نا کیڑے پڑے کچھ ہو جائے، تو بھارت کے لیے تو ہمارے تو یہی جذبات ہیں، اللہ کرے کہ خانہ جنگی ہو جائے، مر جائیں، کچھ دفع ہو جائیں۔ ہمارے لیے ایک سیاپا ڈالا ہوا ہے، مشکل ڈالی ہوئی ہے، اور لیکن ہمارا دفتر خارجہ نیل تھا، وہ باہر نہیں جانے کے لیے تیار شاہ محمود قریشی صاحب۔ وہ پارلیمنٹ میں زور لگائیں گے، ایک آدھے سیشن جب شروع ہو گیا، یا وہ ملتان میں شکیل انجم صاحب کے پاس جا کے اور سرکاری اداروں کی شکایت کرتے ہیں، ان کے لوگ میری رپورٹنگ نہیں کرتے، ان کے پاس اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ غلطی سے اگر یورپی یونین کی پارلیمنٹ میں یہ چیزیں آ گئیں، اور ڈگ بھی انہوں نے کی، ہم نے اٹھایا، ہمارے ڈی جی ISPR کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کروائی گئی کہ بھائی بول لو کچھ تو اس کے بعد تو یہاں سے نکل پڑتے نا، اس کو پیٹتے کہ بھائی یہ کام آپ کی ویب سائٹس ہیں، آپ کے نام پہ ہو رہی ہیں یورپ کی، ایک ایک ملک میں پہنچتے، ان کو جگاتے، یہ وہ خود بھی بحث پہ شروع ہو گئے ہیں۔ یہ کہیں گے میں نے خط لکھ دیا تھا، میں نے UN کو 6 خط لکھ دیے تھے۔ بھائی آپ کا کام ہے، آپ جائیں، لوگوں سے ملیں۔ جو مقبوضہ کشمیر میں ظلم دوسرا سال مکمل ہونے جا رہا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ اصل بات ہے پاکستان کو اس کیس کو لڑنا ہے، کیونکہ ہمارے خلاف تو انڈیا ہر جگہ پہ لڑ رہا ہے۔ اب جو دیکھیں نا، جو نئی امریکن انتظامیہ آئی ہے، 16 مین لوگ آئے ہیں، اور ہم ایک آدھی پریس ریلیز اٹھا کے چلا دیتے ہیں کہ وہ فلانی ریاست میں ایک کنسلٹنٹ وکیل ہماری پاکستانی نژاد بن گئی، وہ مین پریزیڈنسی میں لوگ آ گئے ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کیوں ہم نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، سب کچھ سے ہم بے بہرا ہیں، ہمیں لڑنا ہے، ہمیں چائنا اور رشیا کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، تو پھر کھل کے کھڑے ہونا ہے، اور امریکہ کے ساتھ بات کرنی ہے تو کسی فوٹنگ پہ ہو کے بات کرنی ہے، یہ ڈھل مل کام نہیں چل سکتا ہمارا۔ جی الیاس صاحب۔ بالکل جی ٹھیک ہے، ہم بھارت نے ہمارے ملک میں مداخلت کی، دہشت گردی کی، اس کے واضح ثبوت بھی مل گئے، جس کا بارے میں ہم نے سارا بتایا، دنیا بھر کو پتہ ہے کہ جی بھارت دہشت گردی کرواتا ہے پاکستان میں۔ تو اب بھارت میں جو صورتحال ہے، ان کے خانہ جنگی ہونے جانے، وہ اپنی اقلیتیں محفوظ نہیں ان کی۔ تو کشمیر میں جو انہوں نے جو ظلم کیا ہوا ہے، وہ اس کے جو ظلم کا بازار گرم کیا ہوا ہے، وہ سب دیکھ رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے لوگ باہر نکلیں گے، اقلیتیں اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں گے۔ وہاں یہ نہیں ہے کہ بہت کم اقلیتیں، وہ بہت بڑی تعداد میں ہیں، اتنی بڑی آبادی ہے کہ وہ ان کو مشکل پڑ جائے گا۔ نریندر مودی کے وہ جو کہا جا رہا ہے نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ دن گنے جا چکے ہیں، تو بالکل اس کا آغاز ہو گیا ہے، اور اس کو اب دیکھنا پڑے گا۔ بھارت میں جو جارحیت اور جو ظلم کیا گیا کشمیر میں، دوسرا سال ہونے کو ہے، کہاں سے گئے؟ ہمارا تو وزارت خارجہ جو ہے وہ تو بالکل خاموش ہے۔ اس کو تو چاہیے شور مچانا چاہیے، ڈنڈورا پیٹنا چاہیے کہ جی پاکستان میں زیادتی ہو رہی ہے، بلکہ باہر جا کے دنیا کو کم سے کم یہ تو کیا کہ لیٹر لکھ دیے، کیا کر دیے، ان کو جانے چاہیے باہر جا کے۔ کشمیر کے بارے میں جو پہلے کہا تھا کہ جی ہر جمعے جا کے جی ہم خاموش احتجاج کریں گے، جی بالکل کریں گے۔ آپ 5 فروری آ رہا ہے، اب پھر دوبارہ جو ہم لوگ کیا کریں گے، پھر ایک دفعہ اکٹھے ہوں گے اور اس کے بعد بولیں گے، اور اس کے بعد پھر خاموشی ہو جائے گی۔ ہمیں تو چاہیے تو مسلسل اس پر احتجاج کرتے رہنا، باہر جانا، دنیا میں ہر چیز لوگوں کو بتانا۔ جی ایاز خان صاحب۔ ایک تو مرحلہ ایئر چیف سے یہ ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ ایک طیارہ تو صرف وہ شاہ محمود قریشی صاحب کو دے دیں، ان کی ڈسپوزل پہ چھوڑ دیں، کہ جیسے وہ بندہ گھر سے موٹر سائیکل یا گاڑی نکال کے جب دل کرتا ہے چلا جاتا نا، وہ جایا کریں۔ جہاں تک انڈیا کا معاملہ ہے، تو جو کسانوں نے وہاں کیا کل، اور وہ جو اتنا ظلم کر رہی ہے فوج وہاں پہ کشمیر میں، کل وہاں فوج کی بھی دوڑیں لگوا دی انہوں نے۔ مودی تو خیر وہ خطاب نہیں کر سکے۔ اب اگر یہ مطالبات ان کے پورے بھی ہو جاتے ہیں، وہ قانون واپس بھی ہو جاتا ہے، لیکن وہ ایک جو نئی روح پھونک دی ہے اس نے مودی کی پالیسیز کی وجہ سے خالصتان تحریک میں، اس سے اب یہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، کیونکہ کل کے احتجاج نے ان کو اتنا کانفیڈنس دے دیا ہے کہ انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ جب ہم مل کے کچھ بھی کرنا چاہیں گے ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ اپنی اس کو آواز دے دی ہے نریندر مودی نے اپنی بربادی کو۔ جی فیصل حسین صاحب۔ اچھا دیکھیں، ایک تو نہ وہاں کوئی خانہ جنگی ہو رہی ہے، نہ وہاں ریاست کی ریٹ جو ہے نا وہ چیلنج ہوئی ہے۔ ہم پتہ نہیں کہ اس بات پہ جو ہے اتنا خوش ہو رہے ہیں کہ وہاں پہ جو مسائل ہیں وہ اس سے زیادہ، یا ہمارے لیے جو سکھوں کی تحریک ہے
وہ ہمارے لیے جو بھی ہے نا ایک پیغام ہے کہ اگر مسائل کے حق کے لیے ظلم کے خلاف جو ہے وہ کیسے آواز اٹھائی جاتی ہے. پاکستان کی حکومت کی جو ظلم ہے تو پی ڈی ایم کی تحریک کو دیکھ لیں اور کسانوں کی تحریک کو دیکھ لیں, پی ڈی ایم کو بھی ٹھیک ہے فیصل صاحب. جی فیصل صاحب, یہ بس وقت ختم ہو گیا تھا آج کا ایکسپرٹس. خیال رکھیے, اللہ حافظ.